अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही आपको हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे उलुल अज़्म रसूलों में से है जिनका मकाम व मर्तबा हमारे नबी के बाद सबसे बुलंद वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बस आप इतना जान लें कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी नबी का या किसी भी रसूल का मकाम अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की बारगाह में सबसे अरफ़ा वाला है तो वो हज़रत इब्राहीम ही हैं। हज़रत इब्राहीम ने हज़ारों मुश्किलात झेली, हज़ारों इम्तिहानात अल्लाह की बारगाह में दिए और हर इम्तिहान में सुरखरू होकर अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की खुल्लत का दामन पकड़े रखा। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिर क्या नहीं कुर्बान किया अल्लाह के रास्ते में। अपना घर बार, अपना वतन, अपने बच्चे तक को अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के सिर्फ एक ख्वाब, एक वही से, अल्लाह के एक हुक्म से अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हुए नज़र आए। अल्लाह के इतने अजीम नबी कि जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही अभी बाज़ाब्ता तज़किरा चल रहा है। इससे पहले हमने कई सारे एपिसोड्स अपने इसी प्रोग्राम आदम से मोहम्मद तक में हमने जाने, जो प्रोग्राम हमारे मोहम्मदी चैनल पर बराबर आ रहा है। इसमें हमने इससे पहले कई सारे नबियों के बारे में जाने और अभी हज़रत इब्राहीम का तज़किरा चल रहा है जिसमें कई सारे एपिसोड्स हमने अभी तक जाने और आज ये आखिरी एपिसोड है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके बाद हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे और उनके बाद हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में आप देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप ताउन करना चाहें आप ताउन कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में जो भी आप डोनेट करना चाहते हैं आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने काबा की बुनियाद के मुताल्लिक और तामीर के मुताल्लिक जाना कि अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के हुक्म से काबे की बुनियाद डाली। उसके बाद हज़रत इब्राहीम का दौर आया, उन्होंने बुनियाद डाली। उसके बाद फिर कौम इमालका और बनी जुरहुम वग़ैरह ने कैसी इसकी बुनियाद डाली। उसके बाद कुरैश की तामीर का वाक़या हुआ और फिर उसके बाद आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की तामीर के मुताल्लिक जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के मुत्तसिल यानी हतीम बुनियादी इब्राहिमी के पत्थर मुझे दिखाए और फरमाया कि कुरैश ने इसमें कमी कर दी थी। लोग अगर नए नए मुसलमान न होते और उनके जज्बात भड़कने का अंदेशा न होता तो मैं इब्राहिमी बुनियादों पर काबा दोबारा तामीर करता। हज़रात मोहतरम, इसी रिवायत की बुनियाद पर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने काबा शरीफ को मुनहदिम करके दोबारा तामीर किया। हज़रात मोहतरम, हतीम को काबा में दाखिल किया और दरवाज़े जो है वो दो बनाए जो ज़मीन के मुत्तसिल थे। खुशबूदार मिट्टी चूना में मिलाकर गारा लगाया गया और दरवाज़ों पर अंदर बाहर अंबर लगाकर खुशबूदार किया गया। इसी तरह निहायत कीमती रेशमी गिलाब भी चढ़ाया गया। हज़रात मोहतरम, ये ख्याल रहे कि सबसे पहले काबा शरीफ को गिलाब चढ़ाने वाले का नाम असाद है जो कि शाह यमन था यानी यमन का बादशाह था और तुब्बा के लक़ब से मशहूर था। मदीना तैयबा की शहरी बुनियाद रखने वाला यही शख्स है।
حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر 27 رجب 64 ہجری کو مکمل ہوئی۔ پھر حجاج بن یوسف جو کہ عبد الملک بن مروان کا نائب تھا، اس نے 74 ہجری میں عمارت کو منہدم کر کے پھر اسی طرح بنا دیا جیسے قریش نے بنایا تھا۔ حضرات محترم، پھر ہارون رشید نے چاہا، جب ہارون رشید کا دور شروع ہوا تو ہارون رشید نے چاہا کہ کعبہ پھر اسی طرح بنا دیا جائے جیسے عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا تھا، یعنی دراصل وہی ابراہیمی تعمیر بھی تھی، لیکن اس وقت کے اہل علم نے اس لیے منع کیا کہ کوئی تمہارا مخالف آئے گا وہ پھر تبدیل کرے گا، اس طرح گرانا اور بنانا ایک کھیل بن جائے گا۔ اس کے بعد مرمت تو ہوتی رہی لیکن مکمل طور پر پوری عمارت کو دوبارہ نہیں بنایا گیا۔ حضرات محترم، کعبہ کی جو موجودہ تعمیر ہے وہ 1040 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان یعنی شاہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ اس کی عمارت بہت پرانی ہو گئی تو پھر اس نے سوائے رکن حجر اسود، وہ کونا جس میں حجر اسود نصب ہے، اس کی تمام عمارت منہدم کر کے نئی تعمیر کرائی، لیکن اس کے باوجود بھی انہی بنیادوں اور اسی طرز پر جو حجاج بن یوسف نے بنائی تھی، اور اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی گئی اور باہر کی دیواریں سنگ خار اسے چونا میں چنی نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ تمام خانہ کعبہ پر ڈالا، جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا اور سنہرے حاشیے پر سلطان کا نام بھی تھا۔ حضرات محترم، موجودہ کعبہ شریف کے بارے میں سلطان مراد کا ہی یہ بنایا ہوا ہے، یعنی مکمل عمارت کو منہدم کر کے اس کے بعد نئے سرے سے تعمیر تو نہیں کیا گیا، لیکن زیادہ تر یعنی حجر اسود والا حصے کے علاوہ کو چھوڑ کر تمام عمارت کو پھر سے بنایا گیا تھا۔ اسی طرح موجودہ کعبہ شریف کا سلطان جو ہے یعنی موجودہ کعبہ شریف سلطان مراد کا بنایا ہوا، یعنی مکمل عمارت کو منہدم کر کے اس کے بعد نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا گیا۔ غلاف کعبہ ہر سال مصر سے بڑی دھوم دھام سے آتا رہا۔ ایک مرتبہ پاکستان کے شہر لاہور سے بھی بن کر گیا۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ پرانا غلاف کعبہ خدام یعنی جو کعبہ کا جو خدام ہوتا تھا اس کو دے دیا جاتا تھا، لیکن تبرک کے طور پر اسے خرید لیتے تھے لوگ، لیکن اب غلاف جو ہے وہ غلاف کعبہ جو ہے وہ سعودیہ میں ہی بنتا ہے اور اس پر شاہ سعود کا نام لکھا رہتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح مقام ابراہیم اور حجر اسود کا کیا معاملہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دونوں ہی جنتی یاقوت ہیں، بہت نورانی تھے یہ دونوں، اللہ رب العزت نے ان کا نور محو کر دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکا دیتے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پتھر آپ کے کھڑے ہونے سے نرم ہو جاتا تھا کہ سختی کی وجہ سے آپ کے قدموں کو تکلیف نہ ہو، اسی لیے آپ کے قدموں کے نشان اس میں پڑ گئے تھے۔ اسی پتھر کو جبل ابو قبیس پر رکھ کر اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے اللہ کے بندو حج کے لیے آؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیدل چل کر اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ آواز دیں، آپ کے حکم سے ہر انسان آئے گا اللہ کے گھر کے لیے۔ آپ کے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبیک کہا جنہیں بھی حج کرنا تھا، جس کو جتنی مرتبہ حج کرنا تھا اتنی مرتبہ ہی لبیک کہہ دیا۔ ماؤں کے رحموں میں اور آبا کی پشتوں میں سے تا قیامت آنے والوں نے جتنے بھی لوگوں کو حج کرنا تھا اتنے لوگوں نے اتنی مرتبہ لبیک کہا۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا تو حضرت عمر نے عرض کیا، ہم اس کے پیچھے نماز نہ ادا کر لیا کرے، تو حضور نے فرمایا، حضور نے وحی کے انتظار میں خاموشی اختیار کی، لیکن اسی دن اللہ رب العزت کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ آپ نے فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیمی کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔
حضرات محترم مقام ابراہیمی جو ہے وہ پتھر مراد ہے اس سے، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی۔ ابراہیم کے قدمین مطہرین کے نشانات اس پر ثبت ہے۔ طواف کعبہ کے بعد طواف کی رکعتیں اسی مقام ابراہیمی کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اتباع ملت ابراہیمی کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کے قدمین مطہرین کے نشانات کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ قیامت تک طواف کرنے والوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیمی کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو، اور طواف کعبہ کے ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعت مسجد حرام میں پڑھنا واجب ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ انہیں مقام ابراہیمی کے پیچھے پڑھا جائے۔ حضرات محترم اسی طرح ابراہیمی یعنی مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم نے 3 مرتبہ کیسے کھڑے ہوئے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلی مرتبہ تو جب کئی سال گزرنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے تو اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وعدہ کر کے آئے کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اور ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا، سواری سے میں نہیں اتروں گا۔ آپ علیہ السلام جب مکہ میں آئے تو حضرت اسماعیل تو شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، بہو سے ملاقات ہوئی، اس سے گزر اوقات کے متعلق پوچھا، اس نے کہا اچھا گزر نہیں ہو رہا، تنگدستی ہے، صرف شکار پر گزر اوقات ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے واپس چلتے ہوئے کہا اپنے خاوند کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اسے بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئیں اور یہ تمام کہانی کو جب ان کے سامنے عرض کیا گیا تو وہ سمجھ گئے، اور انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں وہ سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم نے میری بیوی کے متعلق کہا کہ یہ بیوی تمہارے لیے بہتر نہیں، اس کو طلاق دے دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل نے اس کو طلاق دے دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے اللہ رب العزت کی ناشکری کی تھی۔ نبی کی زوجہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کم روزی پر شکایت کرے بلکہ صبر کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پھر اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے، اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ آپ علیہ السلام کی ملاقات بہو سے ہوئی، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی تھی۔ اس سے گھر کے حالات پوچھے، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اچھا وقت گزر رہا ہے، زمزم کے پانی پر ہمارا قبضہ ہے، میرے خاوند شکار کر کے لے آتے ہیں، بہت اچھا وقت گزر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو آپ کی بہو نے اصرار کیا آپ ہمارے گھر رکے، لیکن آپ نے کہا مجھے سواری سے اتر کر زمین پر آنے کی اجازت نہیں۔ تو آپ کی بہو نے کہا آپ اپنے پاؤں اس پتھر پر رکھے تاکہ میں ان کو دھو دوں۔ آپ علیہ السلام نے جس پتھر پر پاؤں رکھے وہ مقام ابراہیمی ہی تھا۔ آپ علیہ السلام نے واپس چلتے ہوئے حضرت اسماعیل کے لیے سلام کہا اور پیغام دیا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی ہے اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اس کو مضبوط رکھنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ چنانچہ تعمیر کعبہ کے وقت آپ اس پر کھڑے ہوئے تھے، وہ نرم ہو جاتا کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو سختی کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس میں پڑ گئے۔ آپ جب بلند ہونا چاہتے تھے تو وہ پتھر خود بخود اوپر اٹھ جاتا تھا، جب آپ نیچے آنا چاہتے تھے تو وہ نیچے آ جاتا تھا۔ عام مستریوں کی طرح، جتنے بھی عام مستری وغیرہ ہوتے ہیں، عام مستریوں کی طرح آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ پٹے باندھنے کی ضرورت پیشی نہیں آتی تھی۔ اسی طرح تیسری جو وجہ بتائی گئی وہ یہ کہ کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد آپ علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر جبل ابو قبیس پر سے لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ حضرات محترم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل سوانح حیات ہے، جتنا بھی مکمل فل بائیوگرافی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو ابھی آپ نے سماعت کی۔ انشاءاللہ عز و جل اب ہم اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں آپ نے جانا کہ شروع یعنی کئی سارے ایپیسوڈز ہم نے اس میں جانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، پھر بچپن سے ہی اللہ رب العزت کی محبت میں آپ غرق رہتے تھے، اللہ کے حکم سے آپ نے توحید کا کیسے آپ نے شمع بلند کی، پھر نمرود سے لے کر شاہ مصر کتنے سارے ظالم و جابر سے آپ کا سامنا ہوا، آخر کار آپ فلسطین کی مقدس سرزمین پر آپ آباد ہوئے
اور وہاں پر رہ کر دعوت و تبلیغ پوری زندگی آپ کرتے رہیں اور اللہ کے حکم سے آپ نے کعبہ شریف کی بنیاد ڈالی. بنیاد کیا بلکہ تعمیری کام انجام دیے، کیونکہ بنیاد تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہی ڈال دی تھی. آپ نے تعمیری کام انجام دیے اور پھر اس کے بعد وہ تمام معاملات کو پورے کیے جو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا تھا. حضرات محترم، یہ مکمل بایوگرافی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں. ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آخر اللہ نے آگ کی بارش کیوں کی تھی، کیسے کی پوری زمین کو اللہ نے اکھاڑ کر کے زمین کے اندر دھسا دیا، آخر ان کی قوم پر یہ عذاب کیوں آیا. یہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ آدم سے محمد تک کے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.